बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोग हम्द का शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे, जिसके लिखने वाले इल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। बेटा शेर नंबर 5 है, अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती या है खीरा व सरकश भी दम भरते सदा तेरा। इसमें मुश्किल अल्फाज जो है अज़मत, बड़ाई, बिन, बग़ैर, या का मतलब है यहाँ, खीरा व सरकश नाफरमान बागी, दम भरते तारीफ करने वाले, सदा हमेशा। बेटा अब इसकी तशरीह शुरू करते हैं। मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले एक आयत का तर्जुमा पढ़ा है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो आज हम लोग जो तशरीह करेंगे वो इसी आयत के इर्द गिर्द घूमती है। बेटा अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती। यहाँ कहते हैं कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, जैसे भी हालात इंसान के हो जाएं, तो क्या है वो अल्लाह ताला की अज़मत का इकरार करने के बग़ैर उसके पास कोई चारा ही नहीं होता। और वो जो है अल्लाह ताला की को जो एक मानते हैं, उसकी वादनीयत पर यकीन दिल से करते हैं, तो वो हर हालत में अल्लाह ताला की बड़ाई को मानते हैं। हर एक मामले में अल्लाह ताला की बड़ाई को सामने लेकर आते हैं और उसी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है। अब जो है दूसरा इसका मिसरा है, खीरो सरकश भी दम भरते हैं सदा तेरा। अब यहाँ पे बेटा ज़रा ये मिसरा जो है गौर तलब है। इसमें मैं आपको सरकश जो है दिया हुआ है हवाला। अब ये है नमरूद और फ़िरौन के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप लोगों को बहुत कुछ पता भी होगा। और इसका एक वाक़या जो है वो भी मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में ऐड किया है, वो आप लोग देख लेंगे। तो एक फ़िरौन की मैं आपको बात बताती हूँ कि अल्लाह की अज़मत मानने पर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके इलाके में खुश्क साली पड़ गई, यानी कहत पड़ गया। ठीक है, बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ गया था। और आपको तो पता है कि वो अल्लाह का अपना खुदाई दावा करता था और लोग भी फिर उसकी इबादत करते थे, उसको खुदा मानते थे। तो वो सारे इकट्ठे हो गए उसके इलाके के लोग, और वो उसके पास आ गए और उसे कहा कि उसको खुदा मानते हुए कहा कि आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे लिए बारिश बरसाए ना। ठीक है। अब फ़िरौन ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बारिश बरसाऊंगा। इस तरह वो चला गया और जाके पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया और तन्हाई में, बिल्कुल तन्हाई में उसने क्या किया कि अपना ताज उतारा और साथ पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह ताला के हजूर ज़मीन पर बैठ गया और अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगा और कहने लगा, ए मेरे अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तू ही मालिक हकीकी है, तू ही अल्लाह है, तू ही ने हमें सबको बनाया है, तू ही। और ये तो जो मैं दुनिया में खुदाई का दावा करता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही लोगों में अपने आप को मशहूर करता हूँ, मैं लोगों की अहमियत पाना चाहता हूँ। असल में मालिक तो आप ही हैं। बस मेरी इस बात की लाज रखें, मेरी इस बात की इज्जत रखें कि ये सारे लोग मेरे पास आए हैं, मेरे इलाके के, मेरे मुल्क के लोग मेरे पास आए हैं और मुझसे कहा कि अगर आप हमारे खुदा हैं तो आप हमारे लिए बारिश करें, और अब तू ही मेरी लाज रखने वाला है। तो अल्लाह ताला ने बेटा उसकी ये दुआ सुनी, और सुनने के बाद अभी वो वापस अपने लोगों में नहीं पहुंचा था कि बारिश हुई और उसके इलाके से सूखा ख़त्म हो गया। इस मिसाल का मतलब ये है, इस मिसाल का मतलब ये है कि बेटा ये सरकश लोग भी जो गुजरे हैं ना, तो वो भी अल्लाह ताला को मानते थे, वो भी अल्लाह ताला की वादनियत का इकरार करते थे, लेकिन चूंकि वो बागी थे, सरकश थे और वो मुकाबले पे तुले हुए थे और वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का मुकाबला करना चाहते थे, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला का उन्होंने मुकाबला नहीं किया और क्या हुआ, वो गर्क हो गए दुनिया में। अगर मुकाबला करने के लिए निकले भी तो वो दुनिया में गर्क हो गए। ठीक है, समझ आई ना मेरी बात की।
اب آپ نے فرعون کے بارے میں دیکھا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے پہاڑ پر جاتے، تو ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ چاہیں تو یہ فرعون جو ہے اس کو تو آپ مطلب سیکنڈز میں، منٹوں میں، پل میں اس کو ختم کر سکتے ہیں، پھر آپ نے اس کو دنیا میں اتنی چھوٹ کیوں دی، اتنی بادشاہت کیوں دی، اتنے مال دولت کیوں دی کہ اس کی اتنی ہمت ہوئی کہ یہ آپ کا مقابلہ کرنے لگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور یہ جو ہے بدبخت اپنے ملک میں، اپنے عوام میں انصاف سے فیصلے کرتا تھا، یہ بڑا انصاف پسند تھا اپنے لوگوں میں، اور مجھے اس کی یہ بات پسند تھی، تبھی میں نے اس کو چھوٹ دی ہوئی تھی۔ لیکن جو شرک کرتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، اس کا آخر میں خاتمہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو تھوڑی سی دنیا میں ڈھیل دی ہوئی تھی اس کی ایک اچھائی کی وجہ سے۔ مطلب یہ بیٹا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، بہت بھی مال و دولت دی ہوئی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا احساس تھا۔ بیٹا آپ نے فرعون کی تصویریں دیکھی، یہ دیکھیں نا اس کا کیا حال ہو گیا، اور کتنے سال اور کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تو یہ دنیا میں بڑا سرکش تھا، تو اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اسی فرعون کے متعلق ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اور آپ دیکھیں اس کو اور سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظالم کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی اس کی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، اس کا ذکر ہر طرف پھیلا ہوتا ہے، اس کا چرچا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے، اس کا ایمان اس کے دل میں تھا، اور وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے؟ خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑھا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا، اور اس کا اپنی باندی کو بلایا، اس کی دو بیٹیوں کو بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا، فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے۔ ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے، وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندی نے کہا، فرعون یہ تو میری دو ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا، انہوں نے کہا اماں، ہائے ہائے، اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو، اور وہ اماں کہے، اور اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو۔ کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ انہوں نے کہا اماں، انہوں نے کہا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزما ہے تو تیر آزما، ہم جگر آزما ہیں، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یا زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزوں ہوتی ہیں، یہ کم
تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہیں بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو، اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا۔ تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے۔ بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا، دودھ پیتی، جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، اور اسے انہوں نے تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اللہ نے ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا اماں صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھینکنا، ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا، کٹھے کہیں دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ ہاں دنیا میں اللہ فرعونوں کو مہلت دیتا چلا آیا، لیکن فرعونوں کو مار کے دکھایا، نمرودوں کو مہلت دیتا چلا آیا، پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا، قارونوں کو مہلت دی، پھر قارونوں کو مار کے دکھایا، پھر جنت اور جہنم کا نظام بنایا۔ پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا، پھر ایک طبقہ جنت کا حقدار بنے گا، ایک طبقہ آگ کا حقدار بنے گا۔ پھینک دیا، جل گئی، ہڈیاں نکل آئیں، انہیں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا۔ 2000 سال گزر گئے، میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد آتے ہیں اور آپ معراج پہ چلتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس سے معراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے، جس دن اسے دفن کیا گیا تھا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت کا خوشبو دار رہے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں وہ دفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ، ایک سودا یزید نے کیا، اس نے خون بہایا، اس نے ظلم کیا۔ ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خشک نہیں ہوتا، ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خزاں نہیں آتی۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو بھڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پل صراط کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود فرشتوں کو بلائے گا، پھر طارق جمیل کو قبر سے اٹھائے گا، سردار عزیر کو قبر سے اٹھائے گا، زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی، مال دیا، بتاؤ آج میرے لیے کیا کر کے لایا ہے؟ بولو آج کیا کر کے لائے ہو؟ یا اللہ کی قیامت سے ٹکر لے جاؤ، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں ہلاک کر دیا، اللہ کے سامنے رسوا کر دیا۔ موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، رسالت ہے، محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لیے پس گیا، لٹ گیا، دان توڑوائے، خون ہوا۔ جاؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں شعر نمبر 6 ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اچھا جی، اس میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ شے چیز، محیط چھایا ہوا، رنج غم، گلہ شکوہ یا شکایت۔
اچھا بیٹا، اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، چاہے ان کے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے ان پہ خوشی کا دن آ جائے، چاہے ان پہ خدا نخواستہ غم کا دن آ جائے، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو دوسرا مصرع ہے، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، اور وہ جب کسی مصیبت میں بھی پھنس جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو ٹالے گا۔ اچھا جی، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس دولت ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کو اپنی خوشی میں، غم میں، اچھے میں، برے میں، ہر ایک حالات میں اللہ تعالیٰ کو وہ یاد رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز مجھے ہمیں دی ہے کہ اللہ نے، اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے، اگر اس نے ہمارے پہ یہ مصیبت اور یہ غم کا وقت لے کے آیا ہے تو وہ ہم سے یہ مصیبت اور غم کا وقت ٹال بھی سکتا ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور کسی بھی انسان کو مدد کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بس اس شعر میں یہی ہے کہ اگر وہ گلہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اسی بات کا گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ غم تیری ہی طرف سے آیا ہے، یہ مصیبت تیری ہی طرف سے آئی ہے، اور تو ہی اس کو ٹالے گا، تو ہی اس مصیبت کو ختم کرے گا۔ جس طرح کے ہمارے خوشی کے دن نہیں رہے، تو آپ کی مدد کی وجہ سے یہ ہمارے غم کے دن بھی نہیں رہیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بیٹا؟ شعر نمبر 7 ہے، نشے میں وہ احسا کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیری۔ اس میں جو مشکل ورڈ ہیں، نشے کا مطلب ہے بے خود، سرشار کا مطلب ہے بھرا ہوا، بے خود کا بھی مطلب ہے مدہوش، نعمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح ہم اس طرح کرتے ہیں بیٹا، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جائیداد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیورات دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال حال دیا ہے، لیکن وہ یہ ساری چیزیں پا کے ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ چیز جو ہے انہی کی ہے اور ہمیشہ انہی کے پاس ہی رہے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے، اپنی اس مدہوشی میں، اپنے اس نشے میں یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں جو ان کو دی ہے وہ ان سے لے بھی سکتا ہے، جس طرح وہ دیتا ہے اس طرح وہ لے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ کوئی ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں غریبوں کا حصہ کریں، ہم کیوں غریبوں کو دیں، ہماری یہ چیزیں ہیں، ہماری یہ گاڑی ہے، ہماری یہ جائیداد ہے، یہ دولت ہے، یہ ہماری اپنی عمر بھر کی کمائی ہے، یہ ہم نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے منہ سے یہ کلمات ادا نہیں کرتے کہ یہ تو صرف اللہ کی دین ہے، کیونکہ اللہ دیتا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا جو نہیں کرتے، تو ایک بات یاد رکھیں بیٹا کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو یہ دنیاوی چیزیں تو یہیں رہ گئی، ڈھیر ہو گئی، ہم سے رہ جائیں گی، لیکن اصل میں اعمال جو ہے ہمارے ادھر کام آئیں گے، اور وہ اس میں کیا کام آئے گا کہ جو دولت ہمیں دی ہے اللہ نے، اس میں کیا ہم نے غریبوں کا حصہ کیا، کیا اس میں ہم نے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی، کیا ہم نے اس میں حاجت مندوں کی ضرورت پوری کی، کیا ہمیں اپنی خوشی میں، اپنے اس بڑے بڑے فنکشن میں کیا ہمیں غریب مسکین لوگ یاد رہے، کیا ہم نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اس چیز کا یہ ہمارے اعمال جو ہیں آگے جائیں گے، نہ ہی ہماری یہ گاڑیاں، یہ بڑے بڑے محلات، یہ سب چیزیں بیٹا دنیاوی ہیں، اور یہیں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے بیٹا کہ ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے لیے بھی اپنے لیے ایسے اعمال اکٹھے کریں کہ جس سے ہمیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں۔ والسلام۔